अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं आपके साथ शहरबान आवान। बुलेटिन में खुशामदीद। आगाह करेंगे आपको साबिक चेयरमैन पीटीवी को गैर कानूनी तकर्रुरी केस में किसने फंसाया, किस वजीर ने साजिश की। अताउल हक कासमी ने तहलका खेज इंकशाफात कर दिए। समा से खुसूसी इंटरव्यू में कहा कि मरियम औरंगजेब झूठी हैं, किसी से मुखलिस नहीं। मरियम औरंगजेब ने उनके खिलाफ झूठा केस बनाया है। साजिशी टोले ने मियां नवाज शरीफ को पूरी तरह घेर रखा है। कुछ लोग मियां नवाज शरीफ को फंसाना चाहते थे। परवेज रशीद अजीम आदमी हैं। मलबा अपने ऊपर लेकर नवाज शरीफ को उन्होंने बचाया। समा के नुमाइंदा खुसूसी नईम अशरफ भट्ट से गुफ्तगू में ये भी बताया कि अदालती फैसले पर अपील करेंगे, मुस्तरद हुई तो जेल जाएंगे। मजीद उनका क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। तरीके से कि अगर आपने किसी तरह से भी काम पैसे के लिए नहीं किया और मैंने करोड़ों रुपयों को टांग मारी है, मैंने लात मारी है करोड़ों रुपयों को। मैं आपको सच कह रहा हूँ। यानी मेरे पास एक साहब आए थे, मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन थे। उन्होंने मुझे कहा कि आप अखबार निकालें, तो मैंने कहा कि जी उसके लिए तो करोड़ों रुपए चाहिए। कहने लगे नहीं, उसकी आप फिक्र ना करें। मैंने इनकार कर दिया। एक और साहब ने कबूल कर लिया। उनके बड़े बड़े प्लाजे हैं। जो पहले साहब आए थे वो एजेंसी के थे। पहले जो थे जी, जिन्होंने अखबार निकालने के लिए कहा था एजेंसी के और दूसरा सियासतदान था। मुझे नुकसान क्या हुआ? अल्लाह ने मुझे क्या कुछ नहीं दिया। इन्होंने ऑफर की तो मैं इनकार करता रहा। मैंने कहा जी मैंने नहीं। फिर मुझे खत लिखा परवेज रशीद साहब ने, तो बिलाखिर जी मैंने कहा ठीक है। चेयरमैन के पास कोई इंतजामी इख्तियारात नहीं होते, हाँ, और वो सिग्नेटरी भी नहीं होता। फिर मैंने प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा। फिर मैंने देखा कि भाई यहाँ नहीं होना काम बिल्कुल। मैंने फिर यानी मेरा 3 साल का टेन्योर था और मैंने 1 साल पहले मैंने रिज़ाइन कर दिया। उसके फ़ौरन बाद इन्होंने, उनको गुस्सा, हाँ, मैंने इस्तीफे में लिख दिया कि मैं इन लोगों की वजह से मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ। मैं इनको तो आग लग गई। चुनांचे अब इन्होंने वो केस बनाने के लिए कोई ढूंढा, उसमें खाक निकलना था। मेरे जब आपने छोड़ा उस वक्त मिनिस्टर कौन थे? मरियम औरंगजेब थी। जी हाँ, मरियम औरंगजेब थी और सुखेरा जो था वो था। ये दोनों की बड़ी गहरी अंडरस्टैंडिंग थी जी आपस में। भारत तो वो जनाब उन्होंने उसको बनाया। अब केस क्या बनाए, कुछ है ही नहीं, तो केस क्या बनाना था। फिर जो केस बनाया ना, मैंने कहा कि इसमें एक आला पाए का प्रोग्राम शुरू होना चाहिए। अब इन्होंने क्या किया, फिर वही बात कि आखिर कुछ तो निकालना था ना। उसका जो बजट जो था वो मेरे खाते में डाल दिया। उसके बाद प्रोमो नहीं चलता जो, और जो फिलर होता है, उन्होंने प्रोमो के निरख निकाले और कोई 6 करोड़ रुपए उन्होंने वो डाल दिए मेरे खाते में। ना कोई पैसा उनके अकाउंट से निकलकर मेरे अकाउंट में आया है, ना कुछ भी नहीं है। मतलब ये कैसे होगा? लेकिन बहरहाल हो गया है और अब मैं अपील में जा रहा हूँ। मिनिस्टर थी उस वक्त और जो सेक्रेटरी थे वो आपके खिलाफ वो उसी खत की वजह से हुए थे जो आपने खत? जी हाँ, उसकी वजह से। और जो मैं बार बार कहता था कि ये इस पर वो हावी नहीं होना चाहिए इन्फॉर्मेशन को, इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। मैं इसमें ना कुछ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा बस ना, मैं कहना चाहूँ तो बहुत कुछ कह सकता हूँ। मैं पर्दा नशीनों को छोड़ दें, मैं तो मरियम मिनिस्टर की बात वो भी उस मैंने उसी को पर्दा नशीन कहा है, मरियम औरंगजेब को ही। हाँ जी, बहुत कहानियाँ हैं इसके पीछे जो मैं, अगर मुझ पर गंद उछाला गया है। मरियम औरंगजेब ने क्यों ऐसे किया? नहीं, यही मसला बना असल में। यानी जब मुझे वो इतनी बेखबर औरत, उसको पता ही नहीं था अताउल हक कासमी कौन है, और ना ही वो किसी सहाफ़ी को जानती थी। अगर और वज़ीर इत्तलात हो और वो जानती ना हो किसी को, तो उसने मुझे एटीट्यूड दिखाया बहुत। और वो भूल गई कि भाई एटीट्यूड उसे दिखाया जाता है जिसे नौकरी का शौक़ हो। उसके साथ मेरे साथ उसका एक बहुत खिंचाव की जो थी ना सूरत हाल, वो पैदा हो गई, क्योंकि उसने उसका एटीट्यूड मेरे साथ जो था वो बिल्कुल था। और
लेट मी से कि वो झूठ बहुत बोलती थी वो औरत। हाँ, बस इससे ज़्यादा ना मुझसे कहलवाएं बस। और केस भी उन्होंने ही बनवाया, इन्होंने मिलके? बस मिलजुल के जी, पता नहीं किस ने बनवाया। एंटी एस्टेब्लिशमेंट लिखना आपका वो सारा वजह बना। तो ये मरियम औरंगजेब, अब मेरे मुंह से आप क्या करवाना चाहते हैं मुझे बताएं? सीधी बात है सर। हाँ, मैं मरियम औरंगजेब को एक सिंसियर बंदा नहीं समझता। मैं नहीं समझता कि वो किसी जमात के साथ मुखलिस है बस। और कहीं और भी राब्ते हैं यार, और वो मैं उनके मुंह पे भी कर चुका हूँ वैसे बाय दी वे। हाँ जी, मैं मुनाफिक नहीं हूँ। आप मियाँ साहब के तो बड़े प्यारे थे, और मियाँ साहब वजीर आजम साहब। जी हाँ। तो फिर क्यों हुआ आपके साथ ऐसा? मियाँ साहब को जिस तरह घेरा गया हुआ है चारों तरफ से, जिस तरह वो, तो मैं उनको किसी मज़ीद परेशानी में मुब्तला नहीं करना चाहता था। और एक बात याद रखें, मैं मियाँ साहब से पहले भी मोहब्बत करता था, मैं मियाँ साहब से आज भी मोहब्बत करता हूँ, मैं मियाँ साहब से कल भी मोहब्बत करूँगा, मैं चाहे कुछ भी हो जाए। प्राइम मिनिस्टर जिनसे आप मोहब्बत करते हैं और इसमें कोई शक नहीं, आज तक कर रहे हैं, आइंदा भी करता रहे, आइंदा भी करेंगे, उनको भी पता है। हाँ। तो जब वो सब कुछ हैं तो नीचे वजीर कैसे कर सकता है जब आपकी अप्रोच? जब एक, इसलिए ना देखे ना, उसकी तो मुलाकात रोज़ाना होती थी, मेरी तो मियाँ साहब से मुलाकात ही कभी कभार होती थी। मसलन वो जब से इस मुसीबत में है, मैंने कई दफ़ा कोशिश की, उडियाला जेल भी गया, मेरी वहाँ भी मुलाकात नहीं हुई। उसकी मुलाकात तो डेली होती थी ना जी, समझे आप। और झूठी और यार, और वो सच बोलना उन्होंने अपने लिए एक मना किया हुआ था। चुनांचे वो पता नहीं क्या कुछ किया, कोशिश की। ऐसा हुआ तो परवेज रशीद ने क्या कहा? परवेज रशीद इतना बड़ा आदमी है, इतना बड़ा आदमी है, कुछ लोग इस मामले में भी नवाज शरीफ की गर्दन फंसाना चाहते थे कि ये अपॉइंटमेंट उन्होंने की। अच्छा, तो वो पूछा गया जी किसने रिकमेंड किया अटॉर्नी जनरल ने, तो इसने कहा जी मैंने किया, यानी अपनी गर्दन उस बंदे ने आगे कर दी। आपको इतना शौक नहीं है पैसों का? कभी भी नहीं? कभी नहीं रहा। तो आपने ये नहीं सोचा मेरी तनख्वाह इतनी ज्यादा क्यों 15 लाख लगा दी इन्होंने? हाँ, वो इसलिए कि वो मैंने खुद तो नहीं लगाई थी, और सच्ची बात ये है कि मुझे एक ऑनर भी महसूस हुआ। वो 15 लाख मुझसे हजम नहीं हो रहे थे, मुझे लगे कि मुझे कुछ हो जाएगा, मैं क्या करूँ इन 15 लाख का। फिर वो मैंने पहला काम तो ये किया ना, जाके 70 लाख रुपए की मर्सिडीज खरीदी मैंने पहले। अच्छा, उसके बाद वो आ रहा है उसको दे रहा हूँ, वो आ रहा है उसको दे रहा हूँ। अगर अपील भी रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि आमतौर पर नजर सानी यही होता है उसका। हाँ जी, फेट उसकी यही होती है जी, जेल चला जाऊंगा जी। हाँ ठीक है ना, अगर वो उन्हें खुशी होगी एक 76 साल के बंदे को जेल भेजने में, तो ठीक है जेल भेज दें। जेल भेज दें, देने को कुछ नहीं। कहाँ से मैंने देना है? और मैं ऑनेस्टली बताऊँ आपको, अगर मेरे पास होते भी तो मेरा ज़मीर गवारा ना करता कि मैं इसमें से एक पैसा भी दूँ। इन्होंने ज़िल्लत देने की कोशिश की है और मुझे लोगों ने इज्जत दी है। आज भी मैं जहाँ चले जाऊँ मेरे साथ सेल्फियाँ बनती हैं, लोग मेरे ऑटोग्राफ लेते हैं, लाखों की तादाद में पूरी दुनिया में। मैं मर भी जाऊँगा, मेरी किताबें जो हैं वो मेरी शहादत देती रहेंगी कि मैं क्या हूँ। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है ईमान से, यानी मेरा तो जी चाहता है कि कभी उनसे मुलाकात हो तो मैं उनको गोद में ले लूँ, प्यार करूँ उनको। हाँ, किनको? वज़ीर आला को, उस्मान बुज़दार साहब। उस्मान बुज़दार साहब को बड़े प्यारे आदमी हैं, मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। गोद में ले लें, गोद में लेके उनको प्यार करूँ, जफ्फी डालूँ उनको, उनका मुँह चूमूँ। हाँ, मतलब शरीफ आदमी है, देखें ना जी, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते। हाँ, आप और क्या चाहते हैं उनके साथ? गोद में लेके तो प्यार करने से क्या सुबह चल जाएगा? हैं? सुबह ऐसे क्यों आप गोद में क्यों लेना चाहते हैं? वो तो मुझे बंदा मुझे अच्छा लगता है ना। एक खामोश गोजा आदमी है, शरीफ जी आदमी है, वो ना सियासत करता पे है ना हुकूमत करता पे है, पता नहीं रोटी भी खाता है कि नहीं खाता, आई डोंट नो। मतलब इसलिए मुझे अच्छा लगता है वो आदमी। हाँ। अच्छा, आपको जो बंदा रोटी ना खाए वो अच्छा लगता है?
آپ کو تو نہیں لگے گا، مجھے پتہ ہے کھدا کھان والے لوگ ہو تسی۔ تو سابق ایم ڈی پی ٹی وی عطاء الحق قاسمی نے جو انکشافات کیے ہیں وہ ہم نے آپ کو سنوایا، اور اسی پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف اسلام آباد خالد عظیم صاحب، اور عدنان عادل صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ خالد عظیم صاحب، بڑے اہم انکشافات کیے ہیں عطاء الحق قاسمی۔ انہوں نے کہا کہ مریم اورنگزیب جھوٹ بہت بولتی ہیں، مریم اورنگزیب کسی جماعت کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جس کے میاں نواز شریف کے ساتھ بہت تعلقات ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، آپ کے علم میں ہے کہ مریم اورنگزیب تو نون لیگ کی ترجمان ہیں، اگر وہ مخلص نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے عطاء الحق قاسمی کے بقول وہ تو پارٹی سے بھی مخلص نہیں ہے۔ دیکھیے جی، دو تین چیزیں اس میں ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ یہ اس حوالے سے انکشاف نہیں ہے کہ مریم اورنگزیب کے ساتھ ان کے اختلافات اس وقت بھی موجود تھے جب وہ چیئرمین پی ٹی وی تھے، اور ان کے پاس ایم ڈی کا چارج بھی تھا، اور اس وقت بہت سے ایسے معاملات سامنے آتے بھی رہے ہیں، اور خود مریم اورنگزیب جو ہیں انہوں نے کافی وقت پی ٹی وی میں بیٹھنا شروع کیا ہوا تھا ان دنوں، تو وہیں سے یہ اختلافات کا سلسلہ چلا تھا آگے، اور اس کے بعد جس بندے سے آپ کے اختلافات ہوتے ہیں آپ اس کے ساتھ کسی بھی حد تک جو ہے وہ آگے چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ پہ حقیقت ہے کہ اس وقت جو نواز شریف صاحب کے 3-4 معتمد لوگ ہیں جن کو بہت زیادہ قریب سمجھا جاتا ہے، ان میں مریم نواز بھی ہیں، وہ ترجمان ہیں، اور یہ کوئی خیر ایسی نئی بات نہیں ہے۔ میاں صاحب کے ساتھ قریب رہنے والے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بعد میں میاں صاحب نے ان کے بارے میں خود تحفظات کا اظہار کیا۔ اس وقت شاید نام لینا مناسب نہ ہو ان کا، لیکن بہت سے لوگ ہیں، ایک بڑی طویل فہرست ہے۔ لیکن اسی صف میں پرویز رشید بھی موجود ہیں۔ اب پرویز رشید کی تو وہ تعریف بھی کر رہے ہیں، اور بلکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے بڑی قربانی دی۔ جی، انہوں نے عظیم آدمی کہا، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے قربانی دی، اور جہاں میاں صاحب کا نام آنا چاہیے تھا وہاں انہوں نے اپنا نام دے کے میاں صاحب کو جو ہے وہ بچایا۔ اور یہ باتیں جو ان دا کورٹ کہنی چاہیے تھی وہ آؤٹ آف کورٹ وہ کہہ رہے ہیں، اور دوسرے لفظوں میں میاں صاحب سے ان کی محبت کا یہ عالم ہے کہ وہ پھنسانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پرویز رشید کی بات جو ہے وہ غلط تھی، اور اصل چیز یہ ہے کہ میری اپائنٹمنٹ تو میاں صاحب نے کی تھی، اور لہٰذا یہ تلوار انہی کی گردن پہ چلنی چاہیے تھی۔ تو کچھ بہت سی چیزیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ ذاتی معاملہ بھی ان کا آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کچھ حقائق بھی ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے اور مریم اورنگزیب کے تعلقات جو ہیں وہ خاصے خراب تھے۔ اب اس کے بعد انہوں نے جب یہ انکشافات کیے ہیں تو اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ میاں صاحب کے پاس کیا چوائسز ہیں۔ وہ اپنے ایک ایسے شخص کی بات کو رکھتے ہیں جو ماضی میں بھی ان سے محبت کرتا تھا، آج بھی کرتا ہے، اور آئندہ بھی غیر مشروط طور پہ محبت کا اعلان کر رہا ہے، اور یا پھر وہ جو اپنی ترجمان ہے جس کے ذریعے وہ اپنی ساری گفتگو کرتے ہیں۔ بلکہ آپ نے اگر دیکھا ہو تو بہت سی ایسی چیزیں جب سوالات میاں صاحب سے کیے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے حوالے سے مریم اورنگزیب جو ہیں وہ سٹیٹمنٹ دیں گی۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت وہ نفس ناطقہ ہیں، میاں صاحب کی زبان ہے، میاں صاحب کی جو خیالات ہیں ان کو اس کے اظہار کا ذریعہ ہے، اور اس قدر وہ قریبی ہیں۔ اگر اس کے بعد عطاء الحق قاسمی صاحب کے انکشافات کے بعد بھی وہ مریم اورنگزیب کو اسی درجے پہ رکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آٹومیٹیکلی وہ عطاء الحق قاسمی صاحب کی جو بات ہے اس کو رد کر رہے ہیں، اس کی تردید کر رہے ہیں، اور اس کو کوئی وزن نہیں دے رہے، چاہے وہ کتنی بھی محبت کا اظہار کرتے رہے۔ لیکن اگر مریم اورنگزیب ان کے قریب رہتی ہیں اور اسی منصب پہ رہتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میاں صاحب نے عطاء الحق قاسمی صاحب کی ساری گفتگو کو اٹھا کے جو ہے وہ ایک طرف پھینک دیا ہے، اور مریم اورنگزیب پہ ان کا جو اعتماد ہے وہ اس پہ کسی قسم کی کوئی دراڑ جو ہے وہ نہیں ہے۔ بہت سی باتیں انہوں نے کی ہیں، اور اس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ تو یہ منصب لینا نہیں چاہتے تھے۔ کوئی شک نہیں ہے کہ بطور لکھاری اور بطور کالم نگار وہ ان کا ایک بڑا مقام ہے عطاء الحق قاسمی صاحب کا، اور انہوں نے صحیح کہا کہ وہ اپنی کتابوں کے ذریعے زندہ رہیں گے، جبکہ اور بہت سے ایسے لوگ جو ان کے رائیول سمجھے جا رہے ہیں ان کا شاید وجود باقی نہیں رہے گا۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جس منصب کے لیے ان کو وہاں پہ لایا گیا تھا اس میں کوئی خاص چیز ان کی جو ہے وہ سامنے نہیں آئی، وہ ڈیلیور نہیں، اور پھر وہ بہت خوبی سے اب بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جیل چلے جائیں گے، لیکن جو ان کے اوپر جو ان کو واپس پیسہ لیکن وہ جیل جانے کو پسند کریں گے، انہوں نے یہ بھی کہا۔ عدنان عادل صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ عطاء الحق قاسمی نے کہا کہ سازشی ٹولے نے میاں نواز شریف کو گھیر رکھا ہے، مریم اورنگزیب کے اوپر تو انہوں نے کھل کر تنقید کی، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون ایسے لوگ ہیں جو میاں صاحب کے ارد گرد ہیں اور جن کی جانب اشارہ کر رہے ہیں عطاء الحق قاسمی؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ دو درباریوں کا جھگڑا ہے. جب بادشاہ سلامت ہوتے ہیں تو ان کے درباری تو آپس میں لڑتے رہتے ہیں. تو نواز شریف کا جو طرز حکمرانی تھا وہ ایک بادشاہ جیسا تھا. وہ لوگوں کو پیٹرونیج دیتے تھے, ان کے درباری تھے, کسی کو کوئی فائدہ پہنچا دیا, کسی کو کوئی فائدہ پہنچا دیا. اب عطاء الحق قاسمی صاحب جو ہیں وہ ان کے اوپر جو کیس چلا سپریم کورٹ میں, جو حقائق سامنے آئے, صرف اگر سازش ہوتی تو سپریم کورٹ جو ہے ان الزامات کو ریجیکٹ کر دیتی ہے. لیکن سپریم کورٹ نے تو ان الزامات کو تسلیم کیا اور ان کی تقرر کو غیر قانونی قرار دیا اور ان پہ جرمانہ بھی عائد کر دیا کہ وہ 197 ملین یعنی تقریباً 20 کروڑ روپے کا نصف وہ ادا کریں, باقی کچھ پیسہ پرویز رشید اور فواد حسن فواد اور اسحاق ڈار ادا کریں گے. تو انہوں نے کچھ بے احتیاطی بھی کی, مثلاً یہ کہ کچھ ایسی وہ دوائیں خریدتے رہے, ذاتی استعمال کی چیزیں جو کہ دواؤں کے زمرے میں بھی نہیں آتی اور کھیل تماشے کے زمرے میں آتی ہیں. تو وہ 15 لاکھ سیلری نہیں لیتے رہے بلکہ اس سے زیادہ بہت سی چیزیں استعمال کرتے رہے, جو اور پھر اپنے آپ کو انہوں نے ایم ڈی پی ٹی وی بھی بنا لیا, یعنی چیئرمین بھی تھے, خود کو ایم ڈی پی ٹی وی بھی مقرر کر لیا. تو ایسے انتظامی اختیارات استعمال کرتے رہے جو ان کے اختیار میں نہیں تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک پروگرام بھی شروع کرا لیا, اس کے لیے ایک بہت لمبا چوڑا بجٹ بھی مختص کرا لیا. تو میرا خیال ہے اگر الزامات فریولس ہوتے, سطحی ہوتے اور مریم اورنگزیب نے صرف سازش کی ہوتی تو سپریم کورٹ انہیں برقرار نہ رکھتی. اب یہ دو شخصیات کی آپس میں کلیش ہے, پرسنالٹی کلیش ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی مخلص ہے اور کوئی غیر مخلص ہے. سب لوگ میاں نواز شریف کے حاشیہ بردار ہیں اور سب نے ان سے فائدے اٹھائے ہیں. عطاء الحق قاسمی ہمیشہ سے, جب سے نواز شریف سیاست میں ہیں, ان سے بہت فائدے اٹھاتے رہے ہیں. اچھا عدنان عادل صاحب ساتھ ہی رہیے گا, آپ سے بھی گفتگو مزید آگے بڑھائیں گے. لیکن چونکہ مریم اورنگزیب صاحبہ کی بات انہوں نے کی ہے تو مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب ہیں کہ وہ عطاء الحق قاسمی کی بڑی عزت کرتی ہیں. انٹرویو پر ان کا کیا رد عمل ہے, ذرا سن لیتے ہیں. وہ میرے بڑے ہیں اور میں ان کی عزت کرتی ہوں, وہ جو بھی کہہ سکتے ہیں اور اس پہ میں کوئی کامنٹ نہیں کروں گی. وہ تو کہتے ہیں کہ مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہے وہ تو پارٹی سے وفادار نہیں ہے. میری وفاداری عطاء اللہ قاسمی صاحب نے نہیں بتانی, لیکن جیسے میں نے کہا کہ وہ بزرگ ہیں, میرے بڑے ہیں, وہ جیسے کہیں وہ ٹھیک ہے. عطاء اللہ قاسمی صاحب پہ کیس کس نے بنایا؟ کیس کورٹ میں تھا اور عطاء اللہ قاسمی صاحب پہ کیس نہیں تھا. جو کیس کے اوپر ڈیسیجن آ چکا ہے اور اس کیس کے اندر تمام تفصیلات ہیں, موجود ہیں, اس کو پڑھ لیں. اچھا, وہ ان کا ایک الزام یہ بھی ہے کہ میاں نواز شریف کو مریم اورنگزیب صاحبہ اور دیگر جو قائدین اور لیڈر تھے انہوں نے کیپچر کر کے رکھا ہے ان کو, اور خاص طور پہ وہ آپ کو اس کا مورد الزام زیادہ ٹھہراتے ہیں. دیکھیں لیڈر جو ہوتے ہیں, اور نواز شریف صاحب جیسا جو لیڈر ہو وہ کسی کے مشورے پہ نہیں چلتا, بلکہ ہم لوگ ان کے مشورے پہ چلتے ہیں اور وہ پارٹی کے قائد ہیں. اور میرے خیال میں تو یہی کہوں گی کہ یہ مجھے تو کامنٹ بھی نہیں کرنا آ رہا کہ میں ان کی اس بات پہ کامنٹ کروں کیا. تو خالد عظیم صاحب آپ نے سنا کیا کہہ رہی ہیں مریم اورنگزیب. وہ کہہ رہی ہیں کہ عطاء الحق قاسمی کی وہ بڑی عزت کرتی ہیں, عطاء الحق قاسمی بزرگ ہیں اور ان کی وہ بہت زیادہ عزت کرتی ہیں. کوئی عطاء الحق قاسمی سے ان کا اختلاف نہیں تھا. نواز شریف کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ بڑے لیڈر ہیں, وہ ہمیں مشورہ دیتے ہیں, ہم ان کو کوئی مشورہ نہیں دیتے, وہ کسی کے مشورے پہ نہیں چلتے. دیکھیں جی, یہی بات ہم پہلے بھی کر رہے تھے کہ اگر مریم اورنگزیب اپنے عہدے پہ برقرار رہتی ہیں اور یہی ان کا سٹیٹس رہتا ہے, جیسے میں نے بتایا کہ نواز شریف صاحب اکثر و بیشتر معاملات جو ہیں جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں مریم اورنگزیب بات کریں گے. اس کا مطلب یہ کہ وہ مریم اورنگزیب اس وقت ان کی زبان بولتی ہیں, ان کی ترجمانی کرتی ہیں. اور یہ بھی بات درست ہے کہ پارٹی کے اندر کسی کو کیا مقام دینا ہے, کیا مرتبہ دینا ہے, اس کا اس وقت تک اختیار جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے پاس ہی ہے. اگرچہ پارٹی کے صدر شہباز شریف ہیں, لیکن فیصلے اور خاص طور پہ بڑے فیصلے جو ہیں وہ نواز شریف ہی کرتے ہیں. تو یہ اس حد تک تو بات درست ہے ان کی, لیکن یہ کہنا ان کا کہ اختلاف نہیں تھا, میرا خیال ہے یہ چیزیں اسی وقت سامنے آنا شروع ہو گئی تھیں. اور اس پہ گواہ ہے عطاء اللہ قاسمی صاحب کا وہ خط جو استعفے کی شکل میں انہوں نے لکھا تھا. اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے لوگ یہ چلنے نہیں دے رہے, اور اس میں یہ بھی درست ہے کہ ان معاملات میں اس وقت جو ہے وہ عمل دخل پی ٹی وی کے اندر وزارت اطلاعات کا خاصا تھا. اور یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ پی ٹی وی جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, ایک اٹونومس باڈی ہے, وہ ایسا نہیں ہے. وہاں ہر وزیر اطلاعات جو ہے اس کا ایک دفتر وہاں پہ موجود ہے, اور وزیر اطلاعات کا دفتر وہاں موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں یا وزارت اطلاعات کے ماتحت ایک ادارہ سمجھتے ہیں. تو اس حوالے سے کوئی انڈیپینڈنس نہیں ہے. اختلافات ان کے موجود تھے. مریم اورنگزیب اگر آج صرف اس وجہ سے کہ وہ مزید, کیونکہ انہوں نے جو عطاء اللہ قاسمی صاحب کے عزت کرنے کی بات کی ہے,
اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی مزید کنٹروورسی کو آگے نہیں بڑھانا چاہتی اور وہ نہیں چاہتی کہ اس معاملے میں میاں نواز شریف جو ہے ایمبیرس ہو. انہوں نے اس وجہ سے یہ حکمت عملی اختیار کی ہے. ورنہ جہاں تک اختلافات کا تعلق ہے وہ اس کے حوالے سے اس وقت خبریں بھی آتی رہی اور خود عدنان عادل صاحب عطاء اللہ قاسمی ہیں انہوں نے اس کی نشاندہی کر دی. جی عدنان عادل صاحب آپ یہ بتائیے گا, عطاء اللہ قاسمی یہ بھی کہتے ہیں کہ مریم اورنگزیب اتنی بے خبر تھیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ عطاء اللہ قاسمی ہے کون. کیا وزیر اطلاعات اتنا بے خبر ہو سکتا ہے؟ نہیں, میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. ایک اس میں پہلو اور بھی ہے کہ پاور جو ہے ٹرانسفر ہو رہی تھی نواز شریف سے مریم نواز کو. نواز شریف آہستہ آہستہ اپنے اختیارات مریم نواز کو منتقل کر رہے تھے. تو جب نئی نسل کی لیڈرشپ آتی ہے تو وہ انکل سے جان چھڑاتی ہے. تو مریم اپنی ٹیم بنا رہی تھی. مریم کی ٹیم میں مریم اورنگزیب تھیں, مریم نواز کی ٹیم میں اور لوگ تھے, طلال تھے, دانیال تھے اور بہت سے لوگ تھے. تو اس میں ظاہر ہی ہے کہ عطاء اللہ قاسمی کی اہمیت کم ہوتی چلی گئی اور ان لوگوں کی اہمیت بڑھتی چلی گئی. تو اب وہ ظاہر ہے کہ ایم ڈی پی ٹی وی کے حوالے سے اور چیئرمین پی ٹی وی کے حوالے سے چاہتے تھے کہ ان کی اتھارٹی جو ہے وہی مونوپلی رہے اور وہ کسی کا عمل دخل اس میں پسند نہیں کر رہے تھے, جبکہ وہ لوگ اپنی جگہ وہ پی ٹی وی میں اپنا عمل دخل چاہتے تھے اور کچھ اختیارات استعمال کرنا چاہتے تھے جنہیں وہ ریزسٹ کرتے رہے. تو یہ کلیش ہونا ہی تھا. بے نظیر بھٹو آئی تھیں تو انہوں نے اپنے والد کے جو ساتھی تھے ان کو انکلز کہہ کے سب کو ڈسکارڈ کر دیا, سب کو ان کو پارٹی سے الگ ولگ کر دیا, کھڈے لائن لگا دیا اور اپنی نئی ٹیم بنائی. تو اسی طرح مریم نواز بھی اپنی ٹیم بنا رہی تھی اور نواز شریف اس بات کی انہیں اجازت دے رہے تھے. ٹھیک ہے, تو اس میں عطاء اللہ قاسمی کو سمجھ عدنان جانا عادل چاہیے صاحب تھا آپ کہ نے وقت تجزیہ بدل رہا دیا ہے. اور خالد عظیم صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ دونوں کا بہت شکریہ. وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں ایک کرپٹ آدمی دوسرے کرپٹ پر الزامات لگا رہا ہے. بیچ چوراہے میں ہڈیاں پھوٹ رہی ہیں. سما سے گفتگو میں فیاض الحسن چوہان عطاء اللہ قاسمی کو صحافت پر کلنگ کا ٹیکہ لگا رہے تھے. عطاء اللہ قاسمی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ صحافت, ادب اور ان دو کے اوپر جو ہے نا ایک کلنک کا ٹکا ہے. میں تو صاف یہ کہوں گا ان کا جو کریکٹر ہے جو سامنے آ چکا ہے, کوئی الزام نہیں ہے, جو یہ کرتے رہے ہیں اپنے آل اولاد سمیت جو ہے وہ نواز شریف صاحب سے, آل شریف سے جو انہوں نے مفادات دیے ہیں. کرپٹ آدمی دوسرے کرپٹ آدمی پہ الزام لگا رہا ہے اور عین چوراہے پہ ہنڈیاں پھوٹ رہی ہے بنیادی طور پہ. اور اب اس پہ مریم نواز صاحبہ, مریم اورنگزیب صاحبہ کا کتنا قصور ہے کتنا نہیں ہے, لیکن ہے سارے ایک. اور پچھلے 40 سال سے انہوں نے اپنا قلم جس انداز سے بیچا ہے اسے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اور اب یہ ایک بریک, لیکن اس سے پہلے نیوز اپ ڈیٹ. وزیر اعظم عمران خان سے امریکی نمائندے زلمے خلیلزاد کی ملاقات. زلمے خلیلزاد بولے امریکہ پاکستان کے ساتھ افغانستان میں امن کی بحالی کے لیے مل کر چلنا چاہتا ہے. پاکستان نے ہمیشہ افغانستان میں سیاسی حل کو ہی ترجیح سمجھا ہے. افغانستان میں مصالحت ہی امن کے لیے حل ہے, وزیر اعظم کا جواب. ملک میں مشکل حالات ہیں. جتنا جھوٹ اس حکومت نے بولا گیا پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں بولا گیا. شاہد حقان عباسی حکومت پر برس پڑے. نواز شریف اور شہباز شریف پر آج تک کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکا. اور کھاد کی قیمتوں میں اضافے اور گنے کی مناسب قیمت نہ ملنے پر جنوبی پنجاب کے کسان لاہور پہنچ گئے. مظاہرین کے مطالبات منظور نہ ہونے پر پنجاب اسمبلی کے گھیراؤ کی دھمکی. ٹھوکر نیاز بیگ پر احتجاج. ملک میں بڑھتی ہوئی آبادی کو کنٹرول کرنے کا مشن سمپوزیم کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور اس سے مولانا طارق جمیل خطاب کر رہے ہیں. جب اللہ اس کائنات کا پروجیکٹ پیش کرتا ہے تو یوں کہتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ. یہ چند الفاظ میں اللہ نے پورے کائناتی پروجیکٹ کو یوں ہمارے سامنے رکھ دیا ہے, پورا نقشہ بنا کے کہ زمین سے لے کر آسمان تک جو کچھ ہے تیرے اللہ نے کیسے بنایا. یہ اس آیات کا خلاصہ ہے. پھر آخر میں اپنی حکومت جیتا الا لہ الخلق والامر, خالق بھی اللہ ہے اور مالک بھی اللہ ہے. پھر آگے اپنا تعارف کراتا فتبارک اللہ رب العالمین, کہ برکت والا ہے کائنات کا مالک اور رب. اور جب اللہ صرف ایک انسانی پروجیکٹ کو بیان کرتا ہے
تو اپنا تعارف اور طرح سے کراتا ہے، وہ پیش کرتا ہوں۔ صرف ایک انسان کی پیدائش، یہاں آسمان سے زمین، سورج، چاند، ستارے، سیارے کا میں رب العالمین ہوں، لیکن جب آپ صرف انسان کہے گا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، مٹی سے نکالا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر ماں کے پیٹ میں ٹھہرایا پانی بنا کے، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر اسے ایک جونک بنایا، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر اسے ایک لوتھڑا بنایا، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر اس میں ہڈیوں کو پرویا، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر اس پر گوشت کو چڑھایا، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر یہ شکل عطا فرمائی۔ کہاں فی ظلمات ثلاث، تین اندھیروں میں، یصورکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، تین اندھیروں میں تمہارا رب تمہیں بناتا ہے۔ اب اپنا تعارف کراتا ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیا کہنے تیرے رب کے جو سب سے خوبصورت بنانے والا ہے۔ یہ تو قرآن ہو گیا، تھوڑا سا حدیث سے بتانا چاہوں گا کہ انسان کتنا عظیم پروجیکٹ ہے اور اس کے ساتھ کتنی عجیب اس بیچارے کو صورتحال سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ یا ابن آدم جعلت لک قرارا فی بطن امک، میرے بندے ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ میں نے دیا۔ وحولت وجہک الی ظہر لئلا تضرک رائحۃ الطعام، اور تیرے سسٹم اور تیری ماں کے پیٹ کے سسٹم کو جدا کر دیا تاکہ ماں کے پیٹ میں جو غلاظت جمع ہوتی ہے اس کی بدبو تجھے پریشان نہ کرے۔ وعلمتک الجلوس فی بطن امک فہل یقدر علی ذلک احد غیری، اور تجھے ماں کے پیٹ میں نے بیٹھنا، کھیلنا، چلنا، حرکت کرنا سکھایا، کیا تیرے رب کے سوا کوئی اور بھی یہ کر سکتا ہے؟ فلما ان تمت مدت اشہرک، جب تیرا دنیا میں آنے کا وقت آیا، اوحیت الی الملک الموکل بالارحام، ایک فرشتے کو بھیجا، فاخرجک علی ریشۃ من جناحہ، اس فرشتے نے پر پھیلائے اور اللہ تجھے ماں کے پیٹ سے لایا، خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، کہ پھر تیرے رب نے تیرے آنے کا راستہ آسان کیا، اور جب تو آیا تو فرشتے کے پر پہ آیا، جب تو آیا تو لا لک سن تقطع، تیرے منہ میں دانت نہیں کاٹ سکے، ولا لک ید تبتش، تیرے ہاتھ میں طاقت نہیں تو پکڑ سکے، ولا لک رجل تمشی، تیرے پاؤں میں جان نہیں تو چل سکے۔ جب تو ایسا تھا کہ بول نہیں سکتا، پکڑ نہیں سکتا، چکھ نہیں سکتا، کاٹ نہیں سکتا، ادرت لک عرقین رقیقین ینبعان لک لبنا خالصا دافعا فی الشتاء وباردا فی الصیف فہل یقدر علی ذلک احد غیری، پھر جب تو ایسا بے بس تھا تو میں نے تیری ماں کی چھاتی سے دودھ کے چشمے نکالے جو تمہیں خالص دودھ پلاتے رہے، حولین کاملین، 2 سال تیرے لیے دودھ کے چشمے اللہ چلاتا رہا، کیا کوئی اور بھی ایسا کر سکتا ہے؟ فلما ترعرعت، اب آگے ایک چھوٹا سا گلہ سن لیں اللہ تعالیٰ کا، فلما ترعرعت، جب تو ایسے ایسے چلنے لگا، واشتد عضدک، اور تیرے بازو مضبوط ہو گئے، واشتد ازرک، تیری چھاتی بھی پھیل گئی، تو میرے سامنے جھکنے کی بجائے بارستنی بالمعاصی یا عبد سو، تو میرے ہی خلاف کھڑا ہو گیا اور مجھے ہی للکارنے لگا۔ ہکذا جزاء من احسن الیک، جو اچھا کرے اس کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے۔ مع ذالک، اس سب کے باوجود، ان سألتنی اعطیتک ومن استغفرتنی غفرت لک، تو جب ہاتھ اٹھائے گا میں تیری پوری کروں گا، تو جب مانگے گا میں تمہیں دوں گا، اور جب معافی مانگنے آئے گا سارے ہی معاف کروں گا، اور تو ساری دھرتی آسمان زمین کو بھر دے گناہوں سے۔ لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ آدھی زبان سے کہنا یا اللہ معاف کر، تو غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے معاف کروں گا اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اتنے بڑے پروجیکٹ کو پاکستان میں کن بنیادوں پہ پیدا کیا جا رہا ہے؟ یہ بچہ پیدا نہ ہویا تو سس مینوں کی آکھے گی، اتنا بڑا پروجیکٹ ہے، اگر میں غلط کہوں تو مجھے وہیں ٹوک دیں۔ جی میرا بیٹا بیٹی پیدا ہوئی تو میری تو سس سے مینوں نہیں چھڑنا، سال گزر گیا ہے، بچے کے عنوان نہیں، اب ساس کے
شروع تو ہے ہی، شروع تو یہ ہو جائے ان تو ہونا ہی کوئی نہیں. اب میاں بیوی پریشان ہو رہے ہیں، بچہ پیدا، کتنے بڑے پروجیکٹ کو پیدا کرنے کا سبب حضرت کہ سس کی آنکھیں گی تو سورا کی آنکھیں گا تو نندوئی کی آنکھیں گا، نندا کی آنکھن گیاں. یہ ایک بہت بڑا ظلم و ستم ہے بچے کے پیدا کرنے کا سبب. آپ دیکھیں میں دیہاتی آدمی ہوں، دیہات سے میرا تعلق ہے، یہ میرے دیہات کی پیدائش اسی پر ہو رہی. اور لڑکا کیا کہتا ہے، اگر اولاد نہ ہوئی تو میرے دوست کہن گئی اس کے تو پلے ہی ککھ نہیں، یہ تو ہے ہی ویلا. لہذا وہ چڑھ جاتا ہے پھر حکیموں کے ہتھے، شبابہ ور گولیاں، لگتا ہے پورا پاکستانی بیمار ہے. سورے پاکستان کی دیواروں پہ لکھا ہوا ہے شبابہ ور گولیاں. تو دوسرا سبب کیا ہے جو میں دیہات کا بتا رہا ہوں، میں دیہاتی ہوں، کہ 5 پتر ہو گئے نا بس مینوں پھر کوئی پرواہ نہیں، کما کے لے آون گے مینوں کھواون گے. مزدور آدمی، غریب آدمی، اسے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ بچے 2 یا 6 یا 50. وہ کہتا جتنے زیادہ اتنے ہی ٹھیک ہے، کیونکہ میری مزدوری بنے گی اور میرا گھر چلے گا. تو وہ کہتا ہے جتنے آ جاون اتنے مزدور، 5 بچے 5 مزدور، 10 بچے 10 مزدور. ابھی چند دن پہلے وہ ایک ہمارے گاؤں کے 10 بچے ہو گئے آدمی کے. میں نے کہا اپنی بیوی دا آپریشن کرا، اگر جو آندھی میں نہیں کریں دی تو اپنا کرا. تو اس میں حقائق پہ بول رہا ہوں کہ انسان کتنا قیمتی ہے. میں نے آپ کو قرآن سے بتایا، میں نے آپ کو حدیث پاک سے بتایا، لیکن پاکستان میں اس پروجیکٹ کو بنانے پر کتنا بڑا ستم ہے. سبب کیا ہے؟ سس کی آنکھیں گی، سورا کی آنکھیں گا، میرے دوست منو کی آنکھن گے، تیرے تو پلے کچھ نہیں ہے. اور غریب کیا کہتا ہے 10 کٹھے ہو جاؤں گے، دیاڑیاں کر کے لے آؤں گے میری روٹی. مالدار طبقہ کیا کہتا ہے میری جائیداد کا وارث پیدا ہو جائے. میری جائیداد کہاں جائے گی؟ میں نے اتنے بنائے، میرے اتنے پروجیکٹ، میری اتنے ملے، ان کا وارث کون ہوگا؟ اگر کوئی بچہ نہ ہوا تو پھر وراثت کوئی اور لے جائے گا، وراثت دوسرے لے جائیں گے. تو ان ساری چیزوں کے پیچھے جو سبب ہے جناب عزت مآب وہ جہالت ہے. آپ کانفرنس کر رہے ہیں اسلام آباد میں، مسئلہ درپیش ہے پنجاب، سندھ، کے پی کے اور بلوچستان کے دیہاتوں کا کہ وہ لوگ ان تک علم پہنچا ہی نہیں. اور میرے رب نے اپنے حبیب کو کہا الم نشرح لک صدرک وعلمک ما لم تکن تعلم. میرے محبوب میں نے آپ کو کتنا بڑا علم دیا کہ آپ کا سینہ کھول دیا، اور میں نے آپ کو وہ بتایا جو آپ جانتے نہیں تھے. میں نے آپ کو اتنا دیا اتنا کسی کو نہیں دیا. الم نشرح لک صدرک. پھر اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے وقل رب زدنی علما. میرے محبوب آپ مانگیے میں آپ کو علم دوں، زیادہ علم دوں، فوج دوں، لشکر دوں. یہ نہیں کہا کہ مجھ سے مانگیے میں آپ کو زیادہ علم دوں. پہلی وحی میرے رب کی میرے نبی پر اتری اور سمت کو پیغام دے گے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اور اس سے پیچھے حدیث کو کٹیں تو 5 دفعہ اقرا آیا ہے. اقرا جبریل ایسے شیڑ لے کر پڑھیے یا رسول اللہ اقرا ما انا بقارن، مجھے پڑھنا نہیں آتا. فضمنی حتی بلغ من الجہد، کہ مجھے زور سے دبایا اتنا کہ میری پسلیاں درد کرنے لگی. اقرا 2 دفعہ. ما انا بقارن، مجھے آتا نہیں. فضمنی حتی بلغ من الجہد، پھر زور سے بھینچا یہاں تک کہ مجھے پسلیاں درد کرنے لگی. یا رسول اللہ اقرا. پہلی دفعہ بھی ہو سکتا تھا. 3 دفعہ اقرا جبریل کی زبان سے، 2 دفعہ اقرا میرے رب کی زبان سے. میرے دیس کا مسئلہ پلاننگ سے پہلے علم ہے، علم ہے، علم ہے، علم ہے. میں ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا، ساری حکومت بیٹھی ہوئی ہے، یہ سارے معزز قاضی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں. ایک دن کا عدل طارق جمیل کی 60 سال کی بندگی سے بہتر ہے. ایک دن کا عدل، ایک دن کا عدل. عدل یومن، عدل یومن.
عدل و سنہ نہیں، سال کا نہیں، 6 ماہ کا نہیں، 1 دن کا عدل۔ میرے جیسا آدمی بیٹھا ہوا ہے، بخاری شریف پڑھا رہا ہے، مسجد میں نماز پڑھا رہا ہے، بچوں کو درس دے رہا ہے، اور ایک چیف جسٹس ہے، خسا صاحب اور میں گورنمنٹ کالج میں اکٹھے تھے، ان کو یاد نہیں ہوگا، مجھے یاد ہے، ذرا انہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ تو مولانا طارق جمیل سے موضوع سے خطاب کر رہے تھے۔ بڑھتی ہوئی آبادی پر فوری توجہ کے موضوع پر سیمینار ہے یہ، وزیر اعظم اور چیف جسٹس نے بھی اس میں شرکت کی ہے۔ ابھی ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔